अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबू ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 25वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें सूरह हामीम सजदा का आखिरी रुकू 5 रुकू पर मुश्तमिल सूरह शोरा 7 रुकू पर मुश्तमिल मुकम्मल सूरह ज़ुखरुफ 3 रुकू पर मुश्तमिल मुकम्मल सूरह दखान और 4 रुकू पर मुश्तमिल मुकम्मल सूरह जासिया शामिल है। आखिरी रुकू सूरह हामीम सजदा रुकू 6 आयत 45 से 54 कुरान की हक़ानियत वाज़ेह होकर रहेगी। सूरह हामीम सजदा के छठे रुकू में आगाह किया गया कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है, उसे हर शय का इल्म है, यहाँ तक कि वो जानता है कि किस होशे से कैसा फल निकलेगा और कोई मादा क्या जन्म देने वाली है। रोज़ क़यामत अल्लाह मुशरिकीन से पूछेगा, कहाँ हैं वो हस्तियाँ जिन्हें तुमने मेरा शरीक करार दिया था। मुशरिकीन अपने शिर्क के जुर्म का इनकार करेंगे, उनका कोई खुद साख्ता माबूद उनकी मदद को ना आएगा। अक्सर इंसान नेमत मिलने पर इतराते हैं और तकलीफ आने पर इंतहाई मायूस और नाउमीद हो जाते हैं। अल्लाह हमें अपनी नेमतों पर शुक्र करने और अगर कोई आजमाइश आई जाए तो उस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अनकरीब अल्लाह का कायनात और ख़ुद इंसान के वजूद में लोगों को ऐसी निशानियाँ दिखाएगा जो कुरान की दी हुई खबरों के ऐन मुताबिक होंगी। तब लोगों पर वाज़ेह हो जाएगा कि कुरान की हर बात सच्ची है, कायनात की हर शय का खालिक अल्लाह है और वो अल्लाह ही के हुक्म से काम कर रही है, जबकि कुरान अल्लाह का कलाम है। इन दोनों में तज़ाद नामुमकिन है। फिर सूरह शोरा का आगाज़ होता है ग़लबा दीन के लिए जद्दोजहद करने का बयान है। रुकू 1 आयत 1 से 9 शिर्क पर आसमानों को गैज़ व गज़ब। पहले रुकू में खबरदार किया गया कि जब अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाता है तो आसमां गज़बनाक होकर जोश से फट पड़ने के करीब होते हैं। ये फरिश्ते हैं जिनके अहले ज़मीन के लिए दुआए मग़फ़िरत ऐसा नहीं होने देती। अलबत्ता मुशरिकीन अल्लाह की निगाह में है और वो अनकरीब अपने किए की सज़ा पाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है कि अहले मक्का और अतराफ में बसने वालों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दें और उन्हें आखिरत की जवाबदेही के हवाले से खबरदार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने वाले जन्नत में और कबूल ना करने वाले जालिम दहकती हुई आग में होंगे। रुकू 2 आयत 10 से 19 अकामत दीन का हुक्म। दूसरे रुकू में हदायत दी गई कि अपने जुमला मामलात में अल्लाह ही को हाकिम मानो, इसलिए कि वही तुम्हारा खालिक, मालिक और राज़िक। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो दीन को कायम और नाफिज करें और इस अजीम मिशन के हवाले से बाख्तिलाफ ना करें। अल्लाह ने इस मिशन के लिए भेजा था हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा को। फिर यही मिशन दिया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उम्मत मुस्लिमा के लिए एजाज़ है कि उसे वही जिम्मेदारी दी गई जो उससे कबल जलील क़दर रसूलों की थी। अलबत्ता आगाह किया गया कि अल्लाह का अता करदा आदिलाना दीन कायम करना मुशरिकीन को बहुत नागवार है, ख्वाह वो सियासी मुशरिक हों जिन्होंने अपनी हुक्मरानी कायम करके लूट मार मचा रखी हो, या मजहबी मुशरिक जो झूठे माबूदों के तस्वुरात देकर लोगों से नजराने वसूल कर रहे हैं। ऐसे जालिम अकामत दीन के मिशन की भरपूर मुखालिफत करेंगे, लेकिन अल्लाह अहले हक की मदद करेगा। ऐसे लोगों का कोई उज़्र अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं जो अकामत दीन की जद्दोजहद से गुरेज कर रहे हैं। उनके सामने ऐसे जवान मर्द मौजूद हैं जो अकामत दीन के अजीम मिशन के लिए माल और जान की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। इस मिशन से गुरेज करने वालों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होकर रहेगा। किताब और शरीयत का अता किया जाना माज हुसूल सवाब या ईसाल सवाब के लिए नहीं, बल्कि अमल और नफाज के लिए है। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे वो आगाह हो जाएं कि रोज़ क़यामत उनसे पूछा जाएगा, तुमने अहकामात शरीयत के नफाज से क्यों गुरेज किया। इस हकीकत का एहसास करके सच्चे अहले ईमान डरते रहेंगे। अलबत्ता आखिरत में जवाबदेही के हवाले से वही लोग झगड़ते हैं जो बहुत दूर की गुमराही में हैं। रुकू 3 आयत 20 से 29 क्या खुद साख्ता माबूदों ने कोई शरीयत दी है। तीसरे रुकू में बयान किया गया कि खुद साख्ता माबूदों की इबादत करने वाले खुद गर्ज उन माबूदों ने कोई शरीयत तो दी नहीं जिसकी नफाज या उस पर अमल करके
مشقت اٹھانی پڑے۔ اس کے برعکس مشرکین چاہتے ہیں کہ ان کے معبود دنیا میں بھی ان کی مشکلات آسان کرے اور آخرت میں بھی ان کی سیاہ اعمال کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ ان ظالموں کی یہ خوبی اور انہیں اپنے اعمال کی بدترین سزا ملے گی۔ اس کے برعکس سچے مومن جنہوں نے شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، ایسے باغات میں ہوں گے جہاں ان کی ہر خواہش کی تسکین ہوگی۔ اللہ دعائیں بھی انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان قربانیاں دیتے ہیں، جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں، ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت تو درکنار بلکہ شدید۔ رکوع 4 آیت 30 سے 43 اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف۔ چوتھے رکوع میں اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ دنیا کے عارضی اور کم تر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت و کثرت وسائل سے مروب بھی نہیں ہوتے۔ ان کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے گناہ و بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ ان کیفیات میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے لو لگانے اور مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور نفوس کے تزکیے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت تو ان کو کی جائے گی جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور زمین پر فساد مچا رہی ہیں۔ ہاں، جب تک اتنی قوت نہیں کہ ظالموں سے ان کی برائی کا بدلہ لیا جا سکے تو ایسے میں انہیں معاف کر دینا ہی باعث اجر و ثواب ہے، اور بلا شبہ یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ رکوع 5 آیت 44 تا 53 اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ 5ویں رکوع جو کہ آخری رکوع ہے اس سورہ کا، للکار کے اسلوب میں دعوت دی گئی، اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی ایک ہی پکار سامنے آئی، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو، موت یا قیامت کا وہ دن آ جائے جو پھر ملے گا نہیں۔ اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں موت کا دن آنے سے پہلے اپنے حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے توحید کا بیان اور شرک کی مذمت۔ رکوع 1 میں آیت 1 سے 15 میں اللہ کے احسانات بیان کیے کہ سرکش قوم نے ہر دور میں انبیاء کا مذاق اڑایا۔ وہ قوم قوت و وسائل میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ آگے تھی، لیکن اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مشرکین مکہ بھی اگر باز نہ آئے تو ایسے ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ کاش وہ اپنے خالق کے احسانات پر غور کرے۔ اس نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہوں، قدرتی راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی مطلوبہ منزلوں تک پہنچ سکے۔ آسمان سے پانی نازل فرمایا، پانی سے کیسی کیسی نباتات پیدا فرمائی۔ جو اللہ مردہ زمین میں سے نباتات نکال سکتا ہے، وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی، جیسے سمندر کی سواری کشتیاں ہیں، خشکی کی سواری بڑے بڑے جانور۔ سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ایک سفر تو ہم سواری پر کر رہے ہیں اور ہمارا ایک اور سفر بھی جاری ہے، یہ سفر زندگی کا ہے جو ہمیں موت، آخرت اور اللہ کے سامنے حاضری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ روز آخرت میں ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ رکوع 2 آیت 16 سے 25 اللہ کا اذن اور ہے، اس کی رضا اور۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے
دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے. انسان اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اذن بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ یہ راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اس کے برعکس اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ ہی اس کی توفیق دیتا ہے اور اس پر بہت خوش ہوتا ہے. مشرکین شرک کے لیے دلیل دیتے رہیں گے کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں. کسی بھی فعل کے حق ہونے کے لیے دلیل اللہ کی عطا کردہ تعلیمات ہیں، نہ کہ باپ دادا کی پیروی. رکوع 3 آیت 26 سے 35. اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے. تیسرے رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ طنزیہ سوال نقل ہوا کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی دولت مند انسان پر کیوں نازل نہ کیا گیا. در حقیقت اللہ کی نگاہ میں اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے. دولت کی تقسیم کا نظام کاروبار دنیا چلانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ مالدار لوگ تنگ دستوں کو معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکیں. اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک ہی معیار پر ہوتے تو مشقت والے کام کون کرتا. البتہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں پاکیزہ کردار سے ملے گی. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر ہو جائیں گے تو اللہ تمام کافروں کو سونے کے گھر عطا کر دیتا. اصل اہمیت آخرت کی نعمتوں کی ہے اور یہ نعمتیں انہیں ملیں گی جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں. رکوع 4 آیت 36 سے 45. شیطان کس پر مسلط کیا جاتا ہے. چوتھے رکوع میں خبردار کیا گیا جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اللہ اس پر بطور سزا شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. شیطان اس کا ساتھی بن کر اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے. جب انسان روز قیامت اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو انتہائی نادم ہوگا. وہ گمراہ کرنے والے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن اب اسے شیطان کے ہمراہ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. رکوع 5 آیت 46 سے 56. آل فرعون کی بدنصیبی. 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو آل فرعون کی طرف بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا. ان بد نصیبوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا. اللہ نے بطور سزا ان پر عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہوں. انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے عذاب کے ٹلنے کی دعا کرے. اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. پھر جب عذاب ٹل گیا تو وعدہ خلافی کرنے لگے. فرعون نے تکبر سے کہا کہ میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں جبکہ موسیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں. اگر وہ واقع اللہ کے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتے، سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتے. فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی اور وہ سرکشی کی آخری حد کو پہنچ گئی. اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا. رکوع 6 آیت 57 سے 67. حضرت عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے. چھٹے رکوع میں مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ سے دشمنی کا رد کیا گیا. مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے معبود فرشتے ہیں جو عیسائیوں کے معبود حضرت عیسیٰ سے بہتر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور کئی بشر کمزوریوں کے حامل تھے. ان کے ماننے والے تو یہ تصور رکھتے ہیں کہ انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا. اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے اور پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے. وہ قیامت کی ایک نشانی ہے. انہیں صلیب نہیں دی گئی بلکہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے. وہ بڑے واضح معجزات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو اللہ کی خالص بندگی کی دعوت دی. بنی اسرائیل میں سے کچھ ان کی دعوت پر ایمان لائے اور اکثریت ان کی دعوت کی مخالفت کی. روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. اس روز گرم جوش دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. البتہ متقی اس روز بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے. رکوع 7 آیت 68 سے 89. مشرکین مکہ کی محرومی. 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ کے فرمانبردار اپنے اعمال کی وجہ سے ابدی نعمتیں حاصل کریں گے. اس کے برعکس مجرم اپنے جرائم کی پادش میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے.
ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ہٹے گا۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر واقعی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی بندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، ہر شے پر اسی کی بادشاہت قائم ہے، اس کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ مشرکین مکہ کی بدنصیبی اور محرومی یہ تھی کہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ نے جواب دیا، ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کر لیجئے، ایمان نہ لانے کا انجام وہ ان قریب دیکھ لیں گے۔ پھر سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے مشرکین مکہ کے شبہات کا مؤثر رد۔ رکوع 1 آیت 1 سے 29، آخرت کی جواب دہی سے غفلت کا انجام۔ پہلے رکوع میں بیان ہوا کہ قرآن حکیم لوح محفوظ ہے، دین بھی آسمان پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا گیا، اس کے نزول کا مقصد لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کرنا ہے۔ مشرکین مکہ آخرت کی جواب دہی کی خبر کا مذاق اڑا رہے تھے، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ فریاد کرنے لگے، ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اگر عذاب دور کر دیا جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی وعدہ خلافی ان سے پہلے آل فرعون بھی کر چکے ہیں۔ ان قریب وعدہ خلافی کرنے والوں سے انتقام لیا جائے گا، انہیں روز قیامت ایک بڑے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ رکوع 2 آیت 30 سے 42، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ مشرکین مکہ بڑے تکبر کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ جواب دیا گیا، دنیا عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے گا اور نہ کہیں اور سے مدد حاصل ہو سکے گی۔ کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ رکوع 3 آیت 43 to 59، آخرت میں برا اور اچھا انجام۔ تیسرے رکوع میں اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں ملنے والے شدید عذاب کی تفصیل اور فرمانبرداروں کو جنت میں حاصل ہونے والے عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا۔ جو نہیں سمجھ رہے وہ بد نصیب آخرت میں بڑے برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے، کافروں پر اتمام حجت۔ رکوع 1 آیت 1 to 11، آیات الہی سے غفلت کا انجام۔ پہلے رکوع میں آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنیہ پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ایسے بد نصیبوں کے لیے شدید وعید کا بیان بھی ہے جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ رکوع 2 آیت 12 to 21، تسخیر کائنات کی بشارت۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی گئی۔ یہی بشارت جو جدید سائنسی ترقی کی بنیاد بن گئی۔ مسلمانوں سے غور و فکر کر کے کئی مظاہر قدرت کو دریافت کیا، تسخیر کیا اور پھر ایجادات کے ذریعے ان سے فوائد حاصل کیے۔ البتہ رفتہ رفتہ ہم نے تحقیق و جستجو کی یہ نعمت اہل مغرب کو منتقل کی اور خود غافل ہو گئے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو کافروں کو ظلم و ستم پر صبر کی تلقین بھی کی گئی۔ ان قریب روز جزا آنے والا ہے جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ نے ماضی میں بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، انہیں عادلانہ شریعت دی اور کئی نعمتوں سے نوازا۔ انہیں باہم ضد کی وجہ سے اختلاف کر کے تفرقہ پیدا کیا اور رسوا ہوئے۔ اب مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ شریعت پر عمل کریں، اسے نافذ کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ شیطان تو دھوکہ دیتا ہے لیکن اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ ہر انسان کو معاف فرما دے گا۔
نہیں، کامیاب وہ ہوگا جو شریعت پر عمل کرے گا، جو ایسا نہیں کرے گا اللہ اسے سزا دے گا۔ رکوع 3 آیت 22 سے 26، نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ تیسری رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ ان کا معبود اللہ نہیں، نفس ہے۔ بعض بد نصیب علم رکھنے کے باوجود نفس پرستی کرتے ہیں۔ اس سے مراد علماء سو بھی ہیں اور وہ سائنسداں بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مظاہر قدرت کی تاثیر دیکھی، لیکن وہ بدنصیب اپنے خالق کی معرفت سے محروم رہے۔ بعض گمراہ لوگ سرے سے اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف دنیا ہی کی ہے، ہم خود ہی پیدا ہوئے اور اب خود ہی مر جائیں گے۔ واضح کیا گیا کہ تمہیں اللہ نے زندہ کیا ہے اور زندہ رکھا ہوا ہے، وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، تو مانو یا نہ مانو حقیقت یہی ہے۔ رکوع 4 آیت 27 سے 37، گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے۔ آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے، ان کے مطابق عمل کیا، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ جب مجرمین جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا، ہم نے تمہیں اسی طرح سے نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے دنیا میں روز قیامت کے حساب کتاب کو بھلا رکھا تھا۔ ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ اسی لیے آخری آیات میں اللہ کے لیے شکر اور بڑائی کا مضمون وارد ہوا ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس کی بڑائی جاری و ساری ہے اور وہ مظلوموں کی خوب داد رسی کرنے والا ہے۔ ظالموں کو ان کے ظلم کی قرار واقعی سزا دے کر اس نے مظلوموں کے سینوں کو کیا خوب ٹھنڈک اور فرحت بخشی۔ یہاں ہماری 25ویں پارے کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 26ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو کلک کیجیے، لائک کیجیے، شیئر بھی کیجیے اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اسے خوب پھیلائیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔